उत्साहपूर्ण प्रार्थना, बाअसर दुआ, द फर्वेंट प्रेयर वो नहीं कि आप बड़े ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है, बल्कि बड़ी सादगी के साथ, सच्चे दिल के साथ, खालिस दिल के साथ और प्रभु पर विश्वास करते हुए, टूटे हुए दिल के साथ हम अपना आप खुदावंद के लिए खोल दें और कहें, खुदावंद मैं तेरे दर पे आता हूँ और आज मैं खाली हाथ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से झोलियाँ भर कर जाऊँगा, मैं बरकत को रिसीव करके जाऊँगा। जब आप खालिस दिल के साथ आएंगे, गिड़गिड़ा कर जोश के साथ, आंसुओं के साथ बोएंगे, तो आप खुशी के साथ काटेंगे। हालेलुया। इसको कहते हैं द फर्वेंट प्रेयर, कहते हैं उत्साहपूर्ण प्रार्थना। और दूसरा हमने इसका मतलब यह भी देखा था, वो प्रार्थना जो खुदावंद से, खुदा बाप से आए, खुदा रूहुल कुद्दस के जरिए से की जाए और खुदा बेटे यानी यीशु मसीह के नाम से की जाए। वो प्रार्थना उत्साहपूर्ण है, वो प्रेयर है जो पावरफुल है, जो इफेक्टिव है। आप आजमा के देखिएगा। खुदा यीशु मसीह ने कहा, मेरे नाम से तुम बाप से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम मांगते हैं लेकिन मिलता नहीं है। होता है ऐसा, हम बड़ा गिड़गिड़ाते हैं, रो के आंसुओं के साथ किसी भी तरह से पूरी कोशिश करते हैं फर्वेंट प्रेयर करने की, ऐसी प्रेयर जो सीधी खुदावंद के हजूर जाए, लेकिन फिर भी नहीं सुनी जाती। इसको कहते हैं द अनआंसर्ड प्रेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी यही है, अनुत्तरंत प्रार्थना। ऐसी प्रार्थना जिसका उत्तर नहीं आता, ऐसी प्रार्थना जो सुनी नहीं गई, ऐसी प्रार्थना जो बेअसर है, जिसका असर नहीं हुआ। आज हमारा यही टॉपिक है। अगर हम इसे थियोलॉजिकली देखें, थियोलॉजी के हवाले से, जो बाइबल के स्कॉलर्स हैं, जब हम उनके हवाले से इस टाइटल को देखते हैं तो वो इस टाइटल को नहीं मानते, लेकिन जो अविश्वासी लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वो समझती है कि कुछ दुआएं ऐसी हैं जो खुदा सुनता नहीं है। लेकिन मैं आपको सच बताता हूं, ऐसी कोई भी प्रार्थना नहीं है जो खुदा सुनता ना हो। कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं है। बस बात यह है कि खुदा बाज प्रार्थनाओं का जवाब ही नहीं देता। वो सुनता है लेकिन उसका जवाब नहीं वो देना चाहता, उसका उत्तर नहीं देना चाहता। आपने कभी ऐसे बच्चों को भी देखा होगा, या हम बच्चे होते हैं, हम अपने माँ बाप से मांगते हैं, बार बार मांगते हैं, माँ बाप सुनते भी हैं हमारी बात को, लेकिन वो हमें उन चीज़ों को देते नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है माँ बाप ने सुनी नहीं है, सुनी है, लेकिन उन्होंने किसी वजह से आपकी उस इच्छा को, ख्वाहिश को पूरा नहीं किया। तो अब से आप याद रख लें, कोई भी ऐसी प्रार्थना नहीं जो खुदा सुनता नहीं है, लेकिन खुदा किसी वजह से उन दुआओं का जवाब आपको नहीं देता, एक वक्त के लिए। आज हम 5 ऐसी रीजंस देखेंगे जिसकी वजह से हमारी दुआओं का जवाब हमें नहीं मिलता। और जब आप उन 5 वजूहात को जान जाएंगे, उन 5 रीजंस को समझ लेंगे, तो फिर आप उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जो बड़ी दुनिया, बहुत सारे लोग उन गलतियों को कर रहे हैं, वो आप नहीं करेंगे।
हालेलुया। तो सुनना चाहते हैं कि वो 5 मिस्टेक्स क्या हैं, वो 5 गलतियां क्या हैं, वो 5 रीजन कौन सी हैं जिनकी वजह से हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं आता। सबसे पहली वजह, जब हम अपने गुनाहों का इकरार नहीं करते, जब हम अपने टूटे रिश्ते को बहाल नहीं करते, रिस्टोर नहीं करते, तब तक हमारी दुआओं का जवाब नहीं आएगा। आप जितना मर्जी गिड़गिड़ा ले, रो ले, आंसू बहा ले, दिल से मांगे, कुछ भी कर ले, खुदा ने एक असूल बना दिया है हमारी जिंदगियों में काम करने का, प्रार्थना का उत्तर देने का एक सिस्टम खुदा ने ठहरा दिया है। और वो सिस्टम ये है कि खुदावंद कहता है कि जब तू मेरे घर में आए, जब तू जगवेदी पर भेंट चढ़ाने के लिए आए और वहां पर तुझे याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कुछ शिकायत है, मैं उससे नाराज हूं या वो मुझसे नाराज है, तो प्रभु क्या कहता है? अपनी भेंट वहीं छोड़कर पहले जाकर अपने भाई के साथ सुलह कर लें। और भाई का सिर्फ ये मतलब नहीं है जो मां जमे आए, हर वो शख्स जो आपकी जात के अलावा है, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, आपका सगा भाई, आपका दूर का भाई, आपका मुल्क में रहने वाला, वो सब हमारे भाइयों की कैटेगरी में आते हैं। तो आपका कुलीग भी हो सकता है, वो आपका साथी था, आप जाके पहले उससे सुलह करें और खुदावंद कहता है फिर मैं तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर दूंगा। हालेलुया। ये पहला असूल है। और इसी असूल का दूसरा हिस्सा जो है वो मैं आपको बताता हूं। खुदा के बाद हमारे राजों को जानने वाला शख्स पता है कौन होता है? मुख्तलिफ लोगों की राय हो सकती है, लेकिन कलाम में जिसका जिक्र आया है वो उसका स्पॉज है, उसकी बीवी है या उसका शौहर है, जिससे खुदा के बाद हमारी बातें ओपन होती हैं। बहुत सारी बातें हम अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, लेकिन अपनी बीवी या हस्बैंड के साथ हम अपनी सारी बातों को ओपन करते हैं। और अगर मियाँ बीवी के दरमियान रिश्ता ब्रोकन है, टूटा हुआ है, तो हमारी दुआएं रुक जाती हैं। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ता हूं इस बात को उजागर करने के लिए। पहला पतरस 3 बाब और उसकी 7वीं आयत लिखा है, ऐ शौहरों तुम भी अपनी बीवियों के साथ अक्लमंदी से बसर करो, दानाई के साथ चलो, बुद्धिमान होकर चलो, और औरत को नाजुक ज़रफ जानकर उसकी इज्जत करो, और यूं समझो कि हम दोनों जिंदगी की नेमत के वारिस हैं, ताकि तुम्हारी दुआएं रुक ना जाएं। खुदा हम कहता है बुद्धिमानी से चलो, एक दूसरे के साथ प्यार करो, इज्जत करो, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी दुआएं रुक जाएं। तो आप याद रख लें, अगर आप अपने मियाँ से, बीवी से कुछ छुपा रहे हैं, अगर आप एक दूसरे की इज्जत नहीं करते, अगर आपका रिलेशन आपस में अच्छा नहीं है, तो समझें आपको वो बरकत कभी नहीं मिलेगी जिसके लिए आप ठहराए गए हैं। हालेलुया। खुदावंद ने कहा तुम क्या है, मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ मिला रहेगा, और वो दोनों एक तन होंगे, वो एक हैं, एक समझे जाएंगे। तो मेरे अजीजों, अगर हम मियाँ बीवी को कुछ समझते ही नहीं हैं, हम उनकी इज्जत नहीं करते, तो समझें हमारा रिश्ता खुदा के साथ भी मजबूत नहीं होएगा। खुदा हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, खुदा हमें बरकत नहीं देगा जब तक हम अपने
اپنے ہسبینڈ اور وائف کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتے, اوپن نہیں ہو جاتے, آپ دونوں کی بات ایک ہونی چاہیے. اور بدقسمتی سے آج کے معاشرے میں, آج کی سوسائٹی میں ایسا بہت کم ہے کہ میاں بیوی کا ریلیشن ٹرانسپیرنٹ ہو. جب کلام میں یہ لکھا گیا ہے کہ باغ عدن میں مرد اور عورت نیکڈ تھے, ننگے تھے, تو ننگے ہونے کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسپیرنٹ. آپ میں کوئی بات بھی چھپی نہیں ہوئی ہے, آپ دونوں ایک ہیں. ہاللیلویا. اور اگر سوچئے, اگر آج میں چھپا رہا ہوں اپنی بیوی سے, یا بیوی ہسبینڈ سے باتیں چھپا رہی ہے, یا ہم ایک دوسرے کی سنتے نہیں ہیں, تو برکتیں رکی ہوئی ہیں. ابلیس کو موقع ملا ہوا ہے. میرے عزیزوں, میں سچ کہتا ہوں, یہ ببلیکل اصول ہیں, بائبل کے یہ پرنسپلز ہیں, اور اگر آپ ان کے مطابق چلیں گے تو آپ کی دعا رکے گی نہیں یسوع کے نام میں, کیونکہ اس کی مرضی کو ہم پورا کر رہے ہوں گے. پہلا, خدا کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنا ہے. خدا سے اپنے گناہوں کی, پاپوں کی معافی مانگنی ہے. پہلے تو جا کر اپنے پڑوسی سے معافی مانگ, اس سے صلح کر, پھر اپنی بیوی سے صلح کر, اور پھر میرے پاس آ. اور پھر جب ہم خدا کے پاس آتے ہیں تو پھر ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں. یہ پہلا اصول ہے. یہاں سے میں شروع کروں گا. یہ پہلا اصول ہے جس پر چل کر آپ کی دعا فتح مند ہوگی, وہ رکے گی نہیں. دوسرا اصول, اب ہم یہاں پر آئیں گے. دوسرا اصول یہ ہے کہ رانگ موٹیو کے ساتھ ایسی پرارتھنا جو خداوند کی اچھا کے مطابق نہیں ہے, جو خدا کی مرضی کے مطابق پرارتھنا نہیں ہے, وہ کبھی بھی نہیں سنی جائے گی. جس شخص کا موٹیو رانگ ہوگا, مقصد رانگ ہوگا دعا کے لیے, وہ پرارتھنا کبھی نہیں سنی جائے گی. آپ سوچ رہے ہوں گے کیا موٹیو رانگ ہو سکتا ہے؟ سوچئے ذرا. آج خدایا کاش آج میری لاٹری نکل آئے, ہوئے ہوئے 2 بلین یورو دی لاٹری نکل آئے تو خداوند میں تے تیرے گھر دیگاں چڑھا دواں گا. رانگ موٹیو. کبھی خدا ایسی پرارتھنا نہیں سنے گا, جنہیں مرضی ٹل لا لو تسی. کیا لکھا ہوا ہے کلام میں؟ لکھا ہے یعقوب 4:3 میں لکھا ہے, تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں, اس لیے کہ بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت پر خرچ کرو. کبھی کبھی ہم جوا کھیلتے ہوئے بھی کہہ سکتے ہیں خداوند آج میں جیتی جاواں, ربا جتا دے آج. رانگ موٹیو ہے. کاراں, کوٹھیاں, بنگلے, گاڑیاں, ان کے لیے پرارتھنا رانگ موٹیو ہے. خداوند کہتا ہے پہلے تم میری بادشاہی کو ڈھونڈو, پہلے میری بادشاہی کو ڈھونڈو, پہلے مجھے ڈھونڈو. میں تمہارا پرمیشور ہوں, میں نے تجھے بنایا, میں نے آسمان, زمین, چاند, تارے, پہاڑ, سمندر, دریا, جانور, درخت, پیڑ پودے, سب کچھ میں نے بیٹا تیرے لیے بنائے ہیں. تو پہلے مجھے تو پہچان, تو پہلے مجھے ڈھونڈ, تو دنیا کی ساری چیزیں میں تیرے قدموں میں رکھ دوں گا. وہ کہتا ہے تو مجھ سے مانگ تو میں قوموں کو, امتوں کو تمہاری میراث کے لیے دے دوں گا. یہ مٹیریلسٹک چیزیں کیا ہیں؟ رائٹ موٹیو کے ساتھ مانگیں, رانگ موٹیو کے ساتھ نہیں. پہلے اس کی بادشاہی کو ڈھونڈیں, خدا سب کچھ مہیا کرے گا. میں اس کی جیتی جاگتی تصویر ہوں. میں وکالت سوچا میں نے کہ میں وکیل بنوں, اور کیا ہے فن لینڈ گیا, دولت کے پیچھے پڑا, لیکن میں جتنا اس کے پیچھے بھاگتا تھا وہ اتنی میرے آگے بھاگتی تھی. یہ ایک سایہ ہے, جو آپ سائے کو, پرچھاویں کو آپ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں.
کبھی پکڑا جائے گا پرچھاواں؟ نہیں. آپ جتنا مرضی تیز بھاگ لیں پرچھاواں اتنا ہی اور تیز بھاگے گا آپ کے آگے. لیکن جیسے ہی آپ اس سے منہ موڑ لیں گے اور نور کی طرف دیکھیں گے تو وہ پرچھائی وہ سایہ آپ کے پیچھے چلے گا. یہی بات اس دنیا کی ہے, یہی بات دولت کی ہے, یہی بات مٹیریلسٹک چیزوں کی ہے. خدا اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ دیتا نہیں ہے, وہ کائنات کا مالک ہے. وہ ایسے پلینٹس بھی ہیں جہاں پر سونا اور چاندی اور ہیرے جواہرات کی کوئی کمی نہیں ہے, وہ بھرے ہوئے ہیں. خدا آپ کو سب کچھ دے سکتا ہے, لیکن کہتا ہے پہلے مجھے ڈھونڈو تو سب کچھ ملے گا. آپ کو پتہ نیو جیروسلم کس کا بنا ہوا ہے؟ کس چیز کا؟ سونے کا بنا ہوا ہے. اس کی سڑکیں بھی سونے کی ہیں. تو سوچو جو ساری کائنات کا مالک ہے وہ آپ کو کیا کچھ نہیں دے سکتا. آج جب میں نے اس کے بھید کو پا لیا ہے, اس کے راز کو پا لیا ہے, تو میں کہتا ہوں مجھے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. حالانکہ نہ تو آپ نے میرے نیچے وہ کوئی پجیرو دیکھی ہے, کوئی BMW دیکھی ہے, لیکن پھر بھی میرے اندر ایک احساس ہے کہ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. میرا پیالہ کہاں ہے؟ میرا پیالہ لبریز ہے, بھرا ہوا ہے. ہاللیلویا. یہ اندر چیز آپ کے آ جائے گی. ہر ایک چیز جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے, واقعی جس کی ضرورت ہے, خدا میرے مانگنے سے پہلے مجھے مہیا کر دیتا ہے. لیکن عیش و عشرت کی چیزیں نہیں. پہلے میں عیش و عشرت کے پیچھے بھاگتا تھا, کچھ نہیں ملتا تھا, لیکن آج مجھے ان عیش و عشرت کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور خدا سب کچھ دے رہا ہے. کیونکہ ہم غلط طریقے پر خرچ نہ کریں, اسی لیے خدا دیتا نہیں ہے. تیسرے نمبر پر یاد رکھیں, ہم نے 2 دیکھ لیے. نمبر 3 پر ہے خدا کی طرف سے دیری ہوتی ہے. میں نے پہلے بھی کہا کوئی ایسی پرارتھنا نہیں جو خدا سنتا نہیں ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے ہمارے فرشتے ہیں ہمارے ارد گرد. کچھ لوگ کہتے ہیں ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور ایک خدا کی طرف سے ہوتا ہے. خدا والا ہماری نیکیاں لکھتا جاتا ہے اور ابلیس والا ہمارے گناہ لکھتا جاتا ہے. اس طرح سے لوگ مختلف طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں, لیکن یہ ریئلٹی ہے کہ خدا نے آپ کی ذات کے اندر ہی یہ سسٹم رکھ دیا ہے کہ آپ جو کچھ کرتے ہیں, جو کچھ بولتے ہیں, جو کچھ آپ دیکھتے ہیں, خدا کو سب پتا ہے. ایک وہ کیمرہ جو لگا ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ سیکرٹ کیمرہ, سی سی ٹی وی کیمرہ. خدا نے نا آپ کے اوپر, ہر ایک بندے کے اوپر لگائے ہوئے ہیں, اور ساری رپورٹ جا رہی ہے ہم کیا کر رہے ہیں, کب ہم دعا کی, کب ہم نے چوری کی, جھوٹ بولا, کیا دیکھا, سب کچھ. اور یہ اینڈ کے اوپر ساری فلم آپ کی ریل جو ہے نا وہ چلائی جائے گی. تو اس لیے یاد رکھیں ہر بات جو ہم کرتے ہیں وہ خدا کے سامنے ہے, اور خدا ہم دعا کرتے ہیں لیکن ڈیلے ہوتا ہے. اس ڈیلے کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی ڈیلے اس لیے کہ خدا نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے, ایک ٹائم مقرر کیا ہے. بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنے کا ٹائم کتنا ہے؟ 9 مہینے. اور اگر آپ کہیں خداوند ہون میں تھک گیا ہوں بس 6 مہینے چی سینڈ کر دے, تو یہ اچھا ڈیسیژن ہوگا؟ نہیں, غلط ہے. یہ آپ کو انتظار کرنا ہے. تتلی ایک بڑا خوبصورت وہ ہے, انسیکٹ ہے, بہت پیاری لگتی ہے جب وہ پر مارتی ہوئی مختلف کلرز کے ساتھ اڑتی ہے, لیکن اس کے خول سے نکلنے کا ایک وقت ہے.
ایک آدمی نے دیکھا اس کے پروسیس کو, وہ بڑی ٹانگیں مار رہی تھی, پروں کو ہلا رہی تھی کہ میں اس میں سے نکل جاؤں, اور اس شخص نے جو سرچ کر رہا تھا پھولوں پہ, تتلیوں پہ, اس نے دیکھا اور اس نے اس پر ترس آ گیا اس کو کہ اس کو میں, یہ کوشش کر رہی ہے اس خول میں سے, اس انڈے میں سے نکلنے کی, تو میں اسے آزاد کر دیتا ہوں. اور جیسے ہی اس نے اس کو پکڑ کر نکالنے کی کوشش کی تو وہ تتلی کبھی بھی اڑ نہیں پائی. وہ وہیں کی وہیں, جتنی بھی اس کی زندگی کے دن تھے, اسی جگہ پر بیٹھ کر وہ اس نے گزارے. وقت سے پہلے اسے نکالنے کی کوشش کی گئی تھی. تو میرے عزیزو, ہر چیز کا ایک وقت ہے, اور اگر خدا ہماری پرارتھناؤں کا اتر نہیں دے رہا تو ویٹ کریں. کہتے ہیں خدا کبھی بھی نہ وقت سے پہلے آتا ہے اور نہ کبھی دیری کرتا ہے. اس کا ایک ایگزیکٹ ٹائم ہے, اور وہ پورے عین وقت کے اوپر وہ حاضر ہوتا ہے. خدا ہم یسوع مسیح کی پیدائش کا جب وقت آیا تو کلام میں لکھا ہے, اور جب وقت پورا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے کو, اپنے پتر کو بھیجا جو کماری سے پیدا ہوا اور شریعت کے ماتحت پیدا ہوا. اس کا مطلب ہے جب وقت پورا ہو گیا, ایگزیکٹ ایٹ اے ٹائم, خدا ہماری مدد کرتا ہے, نہ پہلے اور نہ وہ دیر کرتا ہے. اور ہمیں انتظار کرنا ہے. انتظار اگر نہیں کریں گے, اگر پیشنس نہیں رکھیں گے, صبر نہیں کریں گے, تو نقصان ہوگا تتلی کی طرح. ساؤل بادشاہ کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. ساؤل بادشاہ بڑا طاقتور بادشاہ تھا, بڑی ہائٹ تھی, جنگجو تھا, اور خدا سے ہر بادشاہ, اسرائیل کا بادشاہ جنگ کرنے سے پہلے وہ خدا سے پوچھا کرتا تھا, خدا میں جنگ کرنے جاؤں کہ نہ جنگ کرنے جاؤں. تو جب ساؤل بادشاہ نے خدا سے پوچھا تو خدا نے دیری کی اس کے پرارتھنا کا اتر دینے کے لیے, اور وہ صبر نہیں کر سکا. اور اس نے پتہ کیا کیا؟ اس نے جا کر ایک جادوگرنی کی مدد سے سیموئیل نبی کو قبر سے بلا کر پوچھتا ہے, سیموئیل تو مجھے بتا, خدا کی طرف سے تو مجھے آنسر نہیں آ رہا, تو ہی مجھے بتا دے کہ میں یہ کنانیوں کے ساتھ اب جنگ کروں کہ نہ کروں. اور میرے عزیزوں, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس نے پوچھنے کے باوجود بھی وہ جنگ میں گیا, اور وہ اور اس کے بچے سب مارے گئے. تو یہ ہے جب ہم خدا کی اچھا کے مطابق نہیں چلتے, جب ہم صبر نہیں کرتے تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں. ہم بھی کبھی کبھی خداوند کے حضور دعائیں کرواتے ہیں, خدا کے خادموں کو کہتے ہیں, لیکن جیسے ہی دیر ہوتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں چلو کسی بابے نو بھی ہاتھ وہا لیے, کسی ٹیری کو بھی مانگ کے ویکھ لیے, اسی چلو کتے ہور پاسے بھی جا کے ویکھ لیے. لیکن میرے عزیزو, یہ چیزیں ہمارے لیے پھر کانٹے بن جاتی ہیں, یہ چیزیں ہمارے لیے پھر دکھ کا سبب بن جاتی ہیں. ڈیلے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ خدا ہمیں بڑھا رہا ہوتا ہے, ہمارے صبر کو آزما رہا ہوتا ہے. خدا چاہتا ہے ہم اور زیادہ آگے بڑھیں اور کچھ اور سیکھ لیں. لیکن آج کی دنیا ویٹ نہیں کرنا. آج خدا نے اگر میرے دل چ پایا نا تو میرا سورما ہے, تو میرا داس ہے, تو کہتا ہے ہن سارے پاسٹر پیچھے ہو جاؤں, بس مینوں خدا نے کہہ دیتا ہے اور ہن میں ہی پاسٹر ہاں. اسی وقت سے ہی جنگ کرنا شروع کر دینی ہے, لڑائی کرنی ہے. یہ یہاں پر نقصان ہوتا ہے. تو خدا کے وقت کا انتظار کرنا ہے. داؤد کو خدا نے کہا تھا یہ بندہ میری مرضی کے مطابق مجھے مل گیا. داؤد بادشاہ کے بارے میں پتہ اس کی وجہ کیا تھی؟ صبر کرتا تھا.
اسے 7 سال پہلے اسے مسا کر دیا گیا تھا کہ اگلا بادشاہ تو ہوگا، ساؤل کے بعد تو بادشاہ بنے گا، لیکن وہ اپنے وقت کا انتظار کرتا رہا. ساؤل اس سے جیلسی کرنے لگا، ساؤل اس کو مار دینے کی کوشش کرتا رہا، لیکن وہ ہمیشہ اس کو چھوڑ دیتا تھا، ہمیشہ اس کی عزت کرتا تھا. اور اسی لیے خداوند نے کہا کہ داؤد میری سوچ کے مطابق ہے. ہاللیلویہ. اور میرے عزیزو، اسی لیے اپنے وقت کا انتظار کرنا ہم سیکھیں. خداوند کی دیری کے لیے ہم جو ہے اس کا شکر گزاری کریں. میں ایک حوالہ پڑھوں گا، یعقوب کا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 2 سے 4 آیت میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں. لکھا ہے، اے میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے. جب آپ کا ایمان آزمایا جاتا ہے تو اس سے صبر پیدا ہوتا ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ، سمپورن ہو جاؤ، اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے. ہاللیلویہ. کہتا ہے صبر کرو. اور داؤد کیا لکھتا ہے، میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردہ سا انتظاری، تا دوست نے میرے تے ترس کھا کے سنی میری ساری آہوزاری. اور جب ہم صبر کرتے ہیں تو خدا اس کا پھل دیتا ہے. کہتے ہیں پنجابی میں کیا کہاوت ہے، صبر دا پھل مٹھا ہوندا ہے. کبھی کبھی ڈیلے کی وجہ ابلیس بھی ہوتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو روک بھی سکتا ہے. دانیل کی کہانی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے. دانیل نے 21 روزے رکھے، اور جب اس نے پہلا ہی روزہ رکھا تھا، آج بھی ہم روزوں کے دنوں میں سے گزر رہے ہیں، تو جب اس نے پہلا روزہ رکھ کر خداوند سے دعا کی تو دعا اسی وقت چلی گئی تھی، لیکن راستے میں ابلیس نے اس دعا کو روک لیا. اور اگر آپ دانیل کی اس کہانی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ فرشتوں کی، خدا کے فرشتوں کی اور ابلیس کے فرشتوں کی آپس میں جنگ ہوتی ہے. کبھی کبھی وہ دعاؤں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میرے عزیزو، ہم صبر کریں. اور جیسے ہی وہ اینجل ان کو شیطان کی فوجوں کو شکست دے کر نیچے آیا اور اس نے کہا، دانیل کو بتایا، دانیل تو نے 21 روزے رکھے لیکن تیری دعا پہلے دن ہی سنی گئی تھی. ہاللیلویہ. تو دعا رکتی نہیں ہے میرے عزیزو. آپ جب دعا اپنے منہ کو کھولیں گے تو خداوند نے کہا تو اپنا منہ کھول تو میں اسے بھر دوں گا. آپ کھول کے تو دیکھیں، خدا سے مانگ کے تو دیکھیں، وہ کرے گا. لیکن ان چیزوں کو آپ یاد رکھیں کہ جو غلطیاں ہم پہلے کرتے رہے ہیں وہ نہیں ہم نے دہرانی. پہلا ہم نے کیا سیکھا تھا؟ پہلے نمبر پہ کیا سیکھا ہم نے؟ کہ ہم نے اپنی قصورواروں کو معاف کرنا ہے، ہم نے خدا سے معافی مانگنی ہے، ہم نے اپنی بیوی کے ساتھ وفادار رہنا ہے. یہ پہلا ہے. جو ٹوٹے ریلیشن ہیں ان کو بحال کرنا ہے. دوسرے نمبر پر کیا سیکھا؟ کیا تھا دوسرے نمبر پر؟ کہ غلط سوچ کے ساتھ دعا نہیں کرنی، عیش و عشرت کے لیے چیزوں کو نہیں مانگنا. اور تیسرا کیا ہے؟ وقت کا انتظار کرنا ہے. آپ دعا کر لیں اور اس کے لیے پھر انتظار کریں. آپ جب بیج بوتے ہیں تو کیا اگلے دن ہی جا کے پھل اکٹھا کر لیتے ہیں؟ نہیں، وہ پودے کو تھوڑا ٹائم دیتے ہیں. وہ آہستہ آہستہ، پہلے وہ تھوڑی پتی نکلتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتا ہے، اور اس طرح سے ایک پروسیس ہوتا ہے. تو دعا کا بھی ایک پروسیس ہے. چوتھے نمبر پر جو بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کرتے ہیں تو شک نہ کریں. کلام میں لکھا ہے، شک کرنے والا ایسے ہے جیسے سمندر کی لہر ہوتی ہے. اور سمندر کی لہر کیسے بہتی ہے؟ ہواؤں کے ذریعے سے. جدھر سے ہوا چلی ادھر کوئی، پنجابی اسی نو کی کہنے ہیں، جن نے لایا گلی او دے نال اٹھ چلی.
وہ ایسا بندہ ہے. تو کیا ہے؟ شک نہیں کرنا ہے. خدا نے جب کہا تو مجھ سے مانگ تو میں تجھے دوں گا, تو میرے نام سے پکار کے مجھے دیکھ تو میں ہر چیز تیرے لیے مہیا کروں گا. شک نہ کریں گے تو میرے عزیزو پھر دعائیں ہماری رکیں گی نہیں. بڑی دعائیں ہم مانگتے تو ہیں لیکن دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں پتہ نہیں پوری ہونی ہے کہ نہیں, ایویں ہوا تیر چھڈی جاؤ کتے نہ کتے تے لگ جائے گا. ایسے نہیں ہے میرے عزیزو. آپ جب دعا مانگتے ہیں تو یقین رکھیں کہ وہ آپ کو مل گئی ہے تو مل جائے گی. میں اس کے لیے ایک حوالہ پڑھتا ہوں. یعقوب اس نے بڑا ونڈرفل دعا کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں لکھی ہیں. یعقوب پہلے باب کی 6 اور 8 آیت میں لکھا ہے, 6 سے 8 آیت میں لکھا ہے, مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے, کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہر کی طرح ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے. ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ خداوند سے اسے کچھ ملے گا. وہ شخص دو دلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام, اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وہ ناکام ہے, وہ ہارا ہوا ہے شخص جو وشواس کے ساتھ نہیں مانگتا. بائبل میں ایک کہانی ہمارے سامنے ہے. آپ کو پتہ ہے ایک باپ تھا جس کے بچے کو مرگی آتی تھی, بدرو اسے تنگ کرتی تھی اور وہ کبھی اسے پانی میں پھینک دیتی تھی, کبھی اسے آگ میں ڈال دیتی تھی, اس بچے کو مارنے کی کوشش کرتی تھی. اور وہ آدمی اسے یسوع کے شاگردوں کے پاس لے کر گیا اور شاگردوں نے دعا کی, اس سے وہ ٹھیک نہیں ہوا. یسوع کو غصہ آیا اس بات کے لیے. یسوع نے کہا اے تھوڑی پرتیت والو, اے چھوٹے ایمان والو, میں کب تک تمہیں سکھاتا رہوں گا, اسے میرے پاس لے کر آؤ. جب یسوع کے پاس لے کر آئے تو خداوند نے اس گنگی بہری بدرو کو ڈانٹا, حکم دیا کہ اس میں سے نکل جا اور پھر کبھی واپس نہ آنا. اور بدرو نے اسی وقت چھوڑ کر اسے بھاگ گئی. اور جب وہ آدمی آتا ہے یسوع کے پاس اس اپنے بچے کو لے کے, تو کہتا ہے خداوند میں اسے تیرے چیلوں کے پاس لے کر آیا تو تھا لیکن وہ اسے نکال نہیں سکے. اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو مجھ پر رحم کر. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تم نے؟ کچھ, اگر میں کچھ کر سکتا ہوں. یسوع نے کہا اگر تو وشواس کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. اور وہ آدمی اسی وقت اونچی آواز میں چلایا, او خداوند تو مجھے معاف کر دے, تو میری بے وشواسی کا, تو میرے ان بلیف کا علاج کر, تو میرے ایمان کو بڑھا خداوند, تو مجھے معاف کر دے. وہ اسی وقت چلایا اور خداوند سے اس نے اپنی غلطی کا احساس کروا لیا اور اپنے بیٹے کی شفا کو دیکھا. کوئی بات نہیں, اگر آج تک ہم بھی کرتے رہے ہیں, شک کرتے رہے ہیں, خداوند کو مانگ کر بھی ہم نے ایسے ہی سوچا میں نے چلو چل گئی تو چل گئی, یہ غلط ہے. آپ جب خدا سے مانگتے ہیں تو ایمان رکھیں کہ ہم نے پا لیا ہے تو وہ آپ کو مل جائے گا. جب تم مانگتے ہو تو ایمان رکھو کہ جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ پا لیا ہے, تو خداوند کہتا ہے وہ تمہارے لیے ہو جائے گا. آخری جو 5ویں وجہ ہے دعائیں نہ سننے جانے کی, وہ ہے خداوند کے اپنے ارادے ہیں. انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے, اس کے اپنے ارادے ہیں, لیکن خدا کے ارادے اپنے ہیں. اور وہاں پر ہمیں یہی کہنا پڑے گا خداوند تیرا فضل میرے لیے کافی ہے. ساؤل جو تھا پولس بنا. پولس بہت غیر زبانیں بولتا تھا, دوسری دھرم کی کتابوں سے واقف تھا, پڑھا لکھا شخص تھا. اس نے یسوع کے لیے کوڑے بھی کھائے, ماریں کھائیں, منادی کی, کتابیں بھی سب سے زیادہ جو بائبل میں لکھی گئی ہیں وہ ساؤل نے لکھی ہیں. سب سے زیادہ شفائیں اسی نے دی ہیں, اسی کے معجزے سب سے زیادہ ہیں. وہ ہر بات میں آگے ہے. چیلوں میں 12 چیلوں سے بھی وہ آگے تھا, لیکن ایک بات وہ کہتا ہے
اسے کوئی تکلیف تھی, کوئی کانٹا تھا جو اسے چبھ رہا تھا, تو کہتا ہے خداوند یہ مجھ سے دور کر. 3 دفعہ یہ بات خدا سے دعا کے میں مانگتا ہے, لیکن تینوں بار یہی جواب آتا ہے, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. ہاللیلویہ. تو کچھ باتوں میں میرے عزیزو خدا کی مرضی کو پورا ہونے دیں. موسیٰ بڑا پاورفل نبی تھا, اور پتہ ہے وہ توتلا تھا, اس سے بولا صحیح نہیں جاتا تھا. خداوند سے کہا بھی اس نے کہ خداوند مجھ سے تو بات بھی نہیں ٹھیک طرح سے ہوتی. جس نے سمندر کو 2 بھاگ کر دیا, جس نے بڑے بڑے معجزے کیے, پتھروں سے چٹانوں سے پانی نکلوا لیا, آسمان سے من اس کے کہنے سے برسا, بڑے بڑے کام اس کے ذریعے سے ہوئے, لیکن اس کی زبان لڑکھڑاتی تھی. لیکن خدا نے کیا کہا, میرا فضل تیرے لیے کافی ہے. کبھی ہم بال جھڑ جائیں نا, وہ پریشان ہوتے ہی اسی ساری زندگی ختم ہو گئی جی, ہونتے وال چڑھ گئے نے, وہ کچھ نہیں ہو گیا. خداوند جب آئے گا تو وہ سب کچھ بحال کرے گا. کلام میں لکھا ہے جب وہ آئے گا تو ہر ایک اونچا نیچا ٹیلا ہموار کیا جائے گا, چھوٹے قد والے بھی پریشان نہ ہوں. خداوند ان کے قد کو بھی بڑھائے گا, لیکن آپ پریشان نہ ہوں. جو خدا نے جس حال میں رکھا ہے اس میں خوش رہیں. کالا گورا اونچا لمبا, یہ خداوند کی نظر میں یہ باتیں نہیں مانی رکھتی, سچ کہہ رہا ہوں. اور آج ہم اسی کو لے کے پتہ نہیں ایک طوفان مچا دیتے ہیں, قتل ہو جاتے ہیں, انہیں منو کالا کہتا ہے جی. تو ایسی باتیں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے میرے عزیزوں. ہاللیلویہ. ہمیں جیسا بھی خدا نے بنایا ہے, جس حال میں ہمیں رکھا ہے, آج سے ہم خوش رہیں گے اور کہیں گے خداوند تیری مرضی پوری ہو. کیا ہم کہتے ہیں دعا میں, خداوند میری مرضی نہیں تیری مرضی پوری ہو. خدا کوئی آپ کے لیے وہ الادین کا چراغ نہیں ہے گھسا, چلو جی میرے وال آ جائیں, میرا رنگ گورا ہو جائے, میرا قد اونچا ہو جائے. خدا آپ کو, ہمیں خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے, نہ کہ خدا نے آپ کی مرضیوں کو پورا کرنا ہے. اس لیے میرے عزیزو میں سچ کہتا ہوں, اگر خوش رہنا ہے تو جیسا بھی خدا نے رکھا ہے فخر کریں اس بنانے والے پر, اپنے آپ پر نہیں, بنانے والے پر, کہ اس نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس نے مجھے اتم کریشن بنایا ہے. جیسے میں اپنے اندر سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہوں, میں کہتا ہوں میرا پیالہ لبریز ہے. داؤد کہتا ہے میرا پیالہ لبریز ہے. حالانکہ اس کی زندگی کو اگر دیکھیں تو دکھوں سے بھری ہوئی تھی, لیکن اندر ایک سیٹسفیکشن تھی. آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ جھونپڑیوں میں بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, چھالا مار رہے ہوتے ہیں, ٹکلنگ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو, اور کچھ محلوں میں بیٹھ کر بھی ساری عمر ڈپریشن میں گزار دیتے ہیں. کیا بات ہے, سیٹسفیکشن. جو جھونپڑی میں تھا اس نے خدا کی مرضی کو جانچ لیا ہے, خداوند تو نے مجھے جہاں پر بھی رکھا ہے میں خوش ہوں. آج سیٹیں کھونے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا لوگ چالیں چلتے ہیں, کسی کو گرانے کے لیے تماشے کرتے ہیں. سیاستدان آپ کو پتہ ہے, وہ پچھلے دنوں میں پوتن کہتا ہے وہ 70% اس نے, حالانکہ بڑے لوگ پوتن کی, اس کی اپنی دنیا کے لوگ آج اس کے ساتھ جنگ لڑ رہے ہیں, لیکن جھوٹ موٹ کا رزلٹ آیا ہے 70% لوگوں نے پوتن کو پھر سے ووٹ دے دیا ہے اس کو وہ بنانے کے لیے. اور جو نارتھ کوریا کا وہ چھوٹا ہے, کیا اسے کہتے ہیں, چنگ, ہاں چنگ یونگ اونگ جو ہے, اس طرح سے اس کا نام ہے, وہ کہتے ہیں 100% ووٹ مجھے مل گئے ہیں, 100%, کوئی ایک بندہ بھی اس کے خلاف نہیں ہے. تو یہ چھینا تانی ہے. اور میرے عزیزو خداوند ایسا نہیں چاہتا, وہ کہتا ہے جہاں پر میں نے آپ کو رکھا ہے خوش رہو. جو بیوی جس طرح کی دی ہے اس کے ساتھ اپنا وقت گزارو, پیار کرو, ایک دوسرے کی عزت کرو, خداوند میں بڑھتے جاؤ.
اور میرے عزیزو ہم کیا کہا کرتے ہیں؟ تو میری دعا کو سنے نہ سنے، تو میرا الشما ہے، تو مجھے چنگا کرے نہ کرے، تو میرا یہوہ رافع ہے، ہاللیلویہ، تو میرا شافی ہے، تو مجھے شفا دینے والا ہے۔ میں امیر ہوں نہ ہوں، میں تیرا ہوں خداوند۔ جب ہم اس وشواس پر چلیں گے تو ساری چیزیں آپ کی ہیں۔ یسوع کے جلالی اور میٹھے نام میں خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔